बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ डील ना की तो मुक़्तदर हलके बुर्का उतार कर बाकायदा तौर पर ज़ाहिरी तौर पर भी इस हाइब्रिड निज़ाम को संभाल लेंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरपर्दा और उनके इंतहाई करीब समझे जाने वाले जंग ग्रुप के कालम निगार सुहेल वड़ाइच साहब ने इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को जल्द मार्शल लॉ की जानिब बढ़ा दिया जाएगा। वजूहात क्या हैं? बदलते हुए सियासी हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से राबता कर रहे हैं। बड़ी ऑफर की गई है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करके नवाज शरीफ और पाकिस्तान के मुक़द्दर हलकों से बैक वक्त जान छुड़ाई जा सकती है अगर इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें। क्या वाकई ये ऑफर सॉलिड है? क्या वाकई इस ऑफर के नतीजे में पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद कर सकती है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर अदालतों को ग्रीन सिग्नल। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से केसेस की तारीख का क्या मकसद है? इमरान खान साहब के साथ एक बार डील की एक बार फिर नई कोशिशें क्यों कर तेज हो गई हैं? क्या बदलते हुए सियासी हालात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबता करने पर मजबूर हो जाएगी? इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डालते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर बढ़ते हैं 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, उसकी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। अदालत की जानिब से जारी किए गए महफूज फैसले के मुताबिक मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं और इसी रोज केस के अहम नुकात पर तफसीली बहस भी की जाएगी। अदालत ने यह करार दिया है कि चूंकि मरकजी अपीलें अब समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी हैं, इसलिए सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्तें अब गैर मुअस्सर हो गई हैं। यह बेसिकली एक बिल्ली चूहे का खेल है, एक ऐसी गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बार बार डाली जाती है, मकसद जिसका सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को डील के ऊपर आमादा किया जाए, क्योंकि ये वही हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी हजरात, रिपोर्टर हजरात पाकिस्तानी अवाम के सामने बार बार ये मामला रख रहे हैं कि जनाब इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए इस किस्म के फैसले पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से सामने आते हैं। हैरान कुन सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की अल-कादर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ अपीलें जनवरी, जबकि सजा मुअत्तली दरखास्तें मार्च 2025 में दायर की गई, यानी एक बरस से जायद का अरसा गुजर गया और यह कहा गया कि अपीलों की अभी बारी नहीं, सजा मुअत्तली दरखास्तें जो है वह पहले सुनेंगे। 1 साल और 2 माह तक सजा मुअत्तली दरखास्तें लटकाने के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये फैसला किया है कि सजा मुअत्तली की दरखास्तें नहीं बल्कि मरकजी अपीलें सुनी जाएंगी और उन पर फैसला किया जाएगा। इसी हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर महज चंद माह में भी फैसले होते रहे हैं, चंद हफ्तों में भी फैसले होते रहे हैं, लेकिन जंग ग्रुप के कालम निगारों अंसार अब्बासी साहब जैसे अरकारों के जरिए इस किस्म के पैगामात पहुंचाए जाते रहे कि नहीं जनाब अभी तो खासी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हैं, एक तरतीब के साथ चलेंगी, अभी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मामला सामने नहीं आएगा। इस मामले के साथ साथ बुशरा बीबी साहबा की एक और दरखास्त थी, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी साहबा तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त पर अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को यह हदायत की है कि वो बुशरा बीबी की बेटी की जानिब से दायर दरखास्त पर 2 रोज के अंदर फैसला करें और अपनी वजूहात के साथ तहरीरी हुक्म जारी करें। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 6 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है ताकि पेश रफ्त से
آگاہی حاصل کی جا سکے۔ اور سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا جیل حکام کو باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے درخواست کی کاپی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ درخواست کوریئر کے ذریعے اور ذاتی طور پر بھی جیل میں جمع کروا دی گئی ہے۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے قبل اس درخواست پر فیصلہ یقینی بنایا جائے۔ سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 16 اور 17 اپریل کی درمیانی شب بشرا بی بی صاحبہ کی سرجری ہوئی تھی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ اس حوالے سے معلومات سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، اس لیے درخواست جیل حکام کو بھیجی جا رہی ہے تاکہ وہ باقاعدہ فیصلہ کریں۔ عدالت نے بعد ازاں اس کیس کی سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ یہ دونوں بڑی ڈیولپمنٹس آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آئیں۔ بدلتا ہوا سیاسی ماحول یہ بتا رہا ہے، سہیل وڑائی صاحب کے کالموں کی سیریز یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو ایک بار پھر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ان کیسز کو لگا کر، ان کیسز کی تاریخ دے کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا جائے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، NRO دے دیں ہمیں، ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیں، آئین اور قانون کے اوپر اگر آپ سمجھوتا کر لیں تو ان کیسز سے، ان فیصلوں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بظاہر محسن نقوی صاحب پر جو 1 کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے اوپر جو تنقید ہوئی، اس عمارت، اس بلڈنگ کے حوالے سے جو ریڈ زون کے اندر ہے، جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب کی جانب سے، آج بھی ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ سامنے آیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق رکھنے والے سابق پیمرا چیئرمین ابصار عالم صاحب کی جانب سے جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو ان کے اوپر تنقید ہوئی، اور پھر اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تمام تر معاملے میں خبر وہ ہے جس میں آصف زرداری صاحب کا بالواسطہ ذکر کیا گیا، جس میں منی لانڈرنگ کا ذکر کیا گیا، جس میں جہازوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھر بھر کے ڈالر باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں اس معاملے کے اندر خبر محسن نقوی صاحب پر تنقید نہیں، بلکہ اصل معاملہ ہے آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھانا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی وہ تمام تر خواہشات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مان رہی۔ ہنسی آتی ہے کہ بلا اور کتنی خواہشات انہوں نے اب ماننی ہیں۔ تمام تر ان کی جانب سے جو مطالبات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور آصف زرداری صاحب بھی جناب سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ تمام تر چیزیں مانی جا رہی ہیں، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی کچھ ایسے معاملات ہیں نئی آئینی ترامیم کے حوالے سے جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مکمل طور پر بند جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب کوئی نئی آئینی ترمیم ایسی نہیں چاہتی کہ جس کے نتیجے میں صوبہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر چند عرصہ سے مسلسل کچھ مخصوص اکاؤنٹس اور کچھ مخصوص صحافیوں کی جانب سے اس قسم کی خبریں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر مسلم لیگ نواز کو سادہ اکثریت پوری کر کے دے دی گئی ہے۔ اس قسم کی خبریں بھی سامنے آتی رہیں کہ قومی حکومت کا ڈول بھی ڈالا جا رہا ہے، اور بار بار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ سیاسی ٹرین مس نہ کریں، اور اگلے 6 ماہ انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں کہ اگلے عام انتخابات رمضان المبارک سے پہلے کرائے جا سکتے ہیں اگر اس سے پہلے 6 سے 9 ماہ کی ایک قومی حکومت قائم کر لی جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا حصہ ڈالے۔ اس حوالے سے بار بار رابطے کیے جا رہے ہیں، میسج بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر جب اس قسم کی خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہے تو یار دوست کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بعد میں ان تمام تر خبروں کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ اب جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نجم سیٹھی صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور موصوف سہیل وڑائی صاحب کا کالم اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جناب ایک بالواسطہ پیغام ہے۔ انہوں نے جو ایک آرٹیکل لکھا، جو تحریر جو انہوں نے لکھی برقع میں رہنے دو، اس میں بظاہر انہوں نے یہ بات کی کہ افواہ اڑانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کاغذ کا جہاز اڑانا۔ آئے روز جھوٹی افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ ایک افواہ جو خوف پیدا کرنے کے لیے اڑائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سیاسی اور آئینی نظام کو لپیٹ کر پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے گا۔
فوج کے سربراہ صدر پاکستان بن جائیں گے، وہ باوردی صدر ہوں گے، اور ملک کا نظم و نقش تبھی ٹھیک ہوگا جب جمہوری تکلف اور اس کے ساتھ جڑی خرابیوں سے جان چھڑائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے چین، سنگاپور اور مصر کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جہاں یہ موصوف اپنا آرٹیکل اینڈ کر رہے ہیں، وہاں موصوف یہ لکھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جمہوری ادارے جو ہے وہ آگے چل کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مخصوص حالات کا بیانیہ بنا کر جمہوریت کا بستر گول کرنے کے لیے بہانہ تراشی کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آئین اور جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ اور دفاع کی طاقت کو اپنے برقعے کے نیچے چھپائے رکھیں۔ سیاسی اور آئینی حکومتیں کمزور بھی ہوں، نااہل بھی ہوں، تو وہ غیر جمہوری حکومتوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں۔ عاجز تو یہی عرض کر سکتا ہے کہ برقع نہ اتارو، یعنی گویا کہ برقع اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب سہیل وڑائچ صاحب ایک مخصوص تاثر دے رہے ہیں کہ برقع نہ اتارو۔ ان تمام تر معاملات کو مدد رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہوئے ہم اس خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو آج بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں وائرل ہو رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کی جانب سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود کچھ رہنماؤں کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب تک کسی بھی ملاقات کی صورت ہمارا پیغام پہنچایا جائے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے تمام رابطے منقطع کیے جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی، عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کے وکلا، عمران خان صاحب کے پارٹی رہنما ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ 1000 سے دن ہو گئے عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کو، تقریباً 6 ماہ کا عرصہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی کو بھی گزر گیا، اور مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے نہ ملیں، عمران خان صاحب کا پیغام، عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستانی عوام تک نہ پہنچنے پائے۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو باہر قیادت موجود ہے، اس کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرائع تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس معاملے کے اوپر سہمت ہے، اس معاملے کے اوپر وہ خاموش ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ باہر نہ آئے ان کی بہنوں کے ذریعے، کیونکہ اس وقت جو وکلا عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی جانب سے کچھ ایک مخصوص حالات کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کا بیان ان کی صحت کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ سیاست کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بیان یا عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستانی عوام تک نہیں پہنچ پا رہا، اس لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کیسے اور کیوں کر عمران خان صاحب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کا یا آصف زرداری صاحب کا پیغام پہنچے۔ یہ پیغام 8 فروری 2024 کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دیا گیا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، جب جعلی فارم 47 بنا کر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کر مسلم لیگ نواز کو پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس رات بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پیغام دیا گیا تھا کہ مل جل کر حکومت بناتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان، عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما پاکستان کا وزیر اعظم، اور پھر آدھا وقت گزرنے کے بعد آگے چل کر عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی، ان کی ممکنہ طور پر دوبارہ سے منتخب ہونا اسمبلی سے، اور پھر آخری جو 2.5 سال ہے آدھا عرصہ وہ آصف زرداری صاحب بطور صدر اور عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم۔ اس قسم کی خبریں پہلے بھی آئی تھی سامنے، اب ایک بار پھر اس قسم کی آفر پاکستان تحریک انصاف کو کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ شاید اتنے بہتر انداز میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہ چل سکیں۔ 90 کی دہائی کا پورا ایک بیگیج جو ہے وہ ایک موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ زیادہ بہتر طریقے سے مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سول سپریمیسی کے حوالے سے پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی بھی جدوجہد رہی اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں جانب۔ کہا یہ گیا ہے کہ نہ صرف ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نواز کی موجودہ ہائبرڈ نظام سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس سیاسی میدان سے خدا حافظ کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کی جانب سے یہ جو آفر کی جا رہی ہے یہ اس رد عمل کے طور پر تو نہیں جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت موجودہ مقتدر حلقے اور اسٹیبلشمنٹ آصف زرداری صاحب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اس وقت جو
तनकीद मोहसिन नकवी साहब पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से की गई, उस हवाले से भी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि असल में इसमें आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं इसके अंदर, जो मोहसिन नकवी साहब को कहा गया कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, उसके बाद कुछ केसेस खोलने की बात भी की जा रही है जिनके नतीजे में आगे चल के आसिफ जरदारी साहब पर शिकंजा कसा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रद्दअमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता कर रही है, लेकिन अगर किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में कोई एक ऐसा मामला सामने आए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान सिविल सुप्रीमेसी की जानिब बढ़े, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम हो, हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म किया जा सके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलजुल कर आगे बढ़ने पर गौर कर सकती है। लेकिन मामला फिर वही है कि इमरान खान साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिले, उन तक पैगाम पहुँचे, उनके बाद ही उनका रद्दअमल आए, फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।